अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। इतवार है 1 मार्च 2026 जब रात गई ये वीलॉग आपकी खिदमत में लेके आए। आज की रात इंतहाई अहम है ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े के हवाले से और गल्फ स्टेट मशरक़ वस्ता के ममालिक के हवाले से, क्योंकि आज जो होने जा रहा है उसकी डिटेल मैं आपको बताने लगा हूँ। लेकिन इस बीच ये भी याद रखें कि आज ही कुछ देर पहले जब अमरीका में सुबह है तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है। कितने ईरानियन रहनुमा उन्होंने इस हमले में शहीद किए उसकी डिटेल बताई है। और दूसरा ये दावा किया है कि नई जो ईरानी क़यादत है आयतुल्लाह साहब की शहादत के बाद वो मुज़ाकरात को तैयार है। क्या ईरान मुज़ाकरात को तैयार है? एक। दूसरी बात, ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने जो इब्राहिम लिंकन इनका बहरी जंगी बेड़ा है उस पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, उसकी डिटेल। नंबर 3, इसराइल के 2 शहरों में ईरानियन जो बैलिस्टिक मिसाइल के हमले हैं उसके नतीजे में जो तबाही हुई उसकी तस्दीक इसराइली मीडिया कैसे कर रहा है। नंबर 4, अमरीकी सेंटकॉम ने पहली बार तस्दीक की है कि ईरानियन रद्दअमल में उनके भी फौजी मारे गए। नंबर क्या है और कहाँ मारे गए, ये भी एक अहम डिटेल है। सबसे अहम नुकता ये कि इसराइल ने क्या वजह है कि जो 1 लाख से ज़ायद उनके रिजर्व लोग थे फौजियों में उनको बाहर निकालने का फैसला किया। इससे मुराद क्या ली जाए। और रात गए जो उन्होंने बॉम्बिंग की उसकी डिटेल सामने आ रही है। एक अहम तरीन नुकता मैं आपकी खदमत पेश करूं कि यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि मशरक़ वस्ता से एक अहम मुल्क जो है अगर उस पर दोबारा हमला हुआ तो वो ईरान के खिलाफ खड़ा हो सकता है। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होगी। इससे पहले कि मैं डिटेल्स में आपके सामने सूरत हाल रखूँ, सबसे अहम और ताज़ा खबर पाकिस्तानी चैनल्स के हवाले से है कि उनको हैक किया गया, मोसाद के पैगामात भी नशर हुए। लेकिन चूंकि मैंने शाम के वीलॉग में जनाब आयतुल्लाह की खिदमत में कुछ आशार पढ़े थे तो एक बार फिर उनका जिक्र खैर होगा। ऐ मेरे दोस्त, ज़रा देख, मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। आलम इस्लाम में उनकी शहादत पे गम मनाया जा रहा है। ये जो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स की कहानी है, अब ज़रा ये भी सुन लें। मैंने देखा कि 8:53 से 8:58 के बीच सबसे पहले जियो न्यूज़ जो केबल पे आता है उसके ऊपर एक इश्तिहार आता है। ये इश्तिहार मेरे सामने है, मैंने उसका प्रिंट लेकर रखा हुआ आपके लिए। और उसमें पाक फ़ौज मुखालिफ उर्दू में एक इश्तिहार नशर होता है। लिखा जाता है, तुम्हारी फ़ौज के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया है, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, इसके सामने खड़े हो जाओ। ये इश्तिहार है। अच्छा, ये जियो पे 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी चलता रहा। कई दफ़ा लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट लेके भेजे, आपने भी देखा होगा। लेकिन ये मुद्दा अहम नहीं है। मुद्दा ये अहम है कि पाकिस्तान समेत 19 ममालिक, अच्छा ARY को भी हैक किया गया। ARY की भी जो लाइव ट्रांसमिशन है जो केबल पे आती है उसके ऊपर भी ऐसे ही इश्तिहार नज़र आए, उसके स्क्रीनशॉट भी लोगों ने देखे। तो ये सिर्फ अब जंगें जो हैं जदीद, ये सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की हैं, साइबर वॉरफेयर की हैं। उसका सबूत ये इश्तिहार है। अहम बात यह है कि इसके ऊपर जियो ने क्या वजाहत दी, मैं आप पेश करता हूँ। लेकिन जो वेबसाइट थी जियो की, एक दो और वेबसाइट्स मैंने देखी, वहाँ पे जो एड्स आते हैं, गूगल ऐड या दीगर इदारों के जो ऐड वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, तो वहाँ पे मोसाद के नाम से एक ऐड नशर किया गया जो कि फ़ारसी ज़ुबान में है, जहाँ पे वो कहते हैं कि ये मोसाद की जानिब से इश्तिहार है, जो इसराइली खुफिया इदारा है, और हम ईरानियन से बात करना चाह रहे हैं, ईरानी अवाम से, कि आप वो तस्वीर और वीडियोज़ जो अभी तक आपने कभी शेयर नहीं की, गालिबन उनकी मुराद तबाही और बर्बादी के हवाले से, वो हम तक पहुँचाएँ, हम आपके खैर खाएँ। और ये इश्तिहार अभी भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट पे आप जाएँ तो वहाँ मौजूद है। तो ये बड़ी ख़तरनाक कोशिश वहाँ हुई। लेकिन जो MD हैं जियो के, अज़हर अब्बास साहब, उन्होंने फिर एक तफसीली पैगाम जारी किया कि हम अपने नाज़रीन को आगाह करना चाहते हैं कि जियो न्यूज़ जो पाकिस्तान के सेटेलाइट पाक सेट पर मौजूद है, इसको किसी जानिब से पिछले 24 घंटों में हैक करने की कोशिश बार बार की गई है, रुकावट डालने की कोशिश की गई है। और अब कुछ देर से जियो न्यूज़ की नशरियात को मुसलसल रुकावट का सामना है। जियो न्यूज़ की स्क्रीन को हैक करके नामुनासिब पैगाम नशर किया गया। इस सूरत हाल का जियो न्यूज़ से कोई ताल्लुक नहीं। जियो न्यूज़ हुकाम से दरख्वास्त करता है कि इस सूरत हाल का नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई की जाए और ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर अटैक की कहानी जारी रहेगी, जो आप देख भी रहे हैं। अब ज़रा मैं डिटेल पे आ जाता हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया है उससे पहले ज़रा डिटेल सुन लें कि ईरान ने कहाँ कहाँ हमले किए हैं, जो तस्दीक शुदा है। जो अमेरिका का 5वां फ्लीट सर्विस सेंटर है बहरीन में, वहाँ पे मिसाइल के ज़रिए हिट करने की तस्दीक बैनुल अक़वामी मीडिया कर रहा है। सबसे अहम नुकता ये, बहरीन में अमरीकी अड्डा है। अल उदैद एयरबेस कतर, वहाँ पे टारगेट करने की कोशिश की है ईरान ने।
علی السلیم ایئر بیس کویت وہاں، الدفرہ ایئر بیس ابوظہبی میں، یو ایس ایئر بیس جارڈن میں یعنی اردن میں، پرنس سلطان ایئر بیس سعودی عرب میں، اور اربل ایریا بیسز عراق میں۔ ایران کہتا ہے کہ ہم نے 14 مختلف مقامات جو مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ہاں ایئر بیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، کچھ میزائل انٹرسیپٹ ہوئے اور کچھ وہاں پہ گرے ہیں۔ جو اہم ترین نکتہ اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ پہلی بار امریکہ نے یہ تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے اس واقعے میں 3 فوجی مارے گئے ہیں اور 5 شدید زخمی ہیں۔ سینٹ کام نے اس کی تصدیق کی، لیکن جو شاید وہ چھپا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بتایا جائے کہ وہ کہاں مارے گئے اور کہاں زخمی ہوئے، کسی ایئر بیس پہ حملے کے دوران یا ایرانی میزائلوں کی وجہ سے۔ اس کا جواب وہ نہیں دے پا رہے۔ اس بیچ میں جو ڈیٹیلز پہنچیں، ایرانی میڈیا جو دے رہا تھا اور الجزیرہ نے اس کی تصدیق کی کہ اسرائیل میں مجموعی طور پر 10 سے زائد افراد مارے گئے تازہ حملوں میں، 121 زخمی ہیں۔ عراق میں 2 افراد مارے گئے ان حملوں میں، 5 زخمی ہیں۔ ایران میں مجموعی طور پر جو حملے ہوئے اس کے بعد 201 افراد شہید ہوئے، 747 زخمی ہیں۔ کویت میں 1 اور 32 زخمی، قطر میں 16 زخمی، بحرین میں 4 زخمی، یو اے ای میں تعداد جو ہے جہاں بھاگ ہونے والوں کی وہ 3 سے زائد ہے۔ ایک پاکستانی شہری ہے جس کا آپ سن رہے ہیں، وہ کے پی سے اس کا تعلق ہے، وہاں پہ ڈرائیور تھا۔ 58 زخمی ہیں۔ عمان میں 5 زخمی ہیں۔ یہ الجزیرہ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ لیکن جو ایران پہ حملہ ہوا جس میں آیت اللہ صاحب شہید ہوئے، ٹرمپ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں 48 جو ٹاپ کے لیڈرز تھے ایران کے ان کو شہید کیا گیا۔ اور جو شہادت کے حوالے سے میرا ویلاگ آپ نے دیکھ لیا ہے، کیسے سی آئی اے نے پورا مہینہ سرویلنس کی، وہاں پہ ایجنٹ بھرتی کیے ہوئے اور پھر جا کے ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کو ٹریس کیا گیا، اور وہ بھی تیار تھے ان کو شہادت کے لیے۔ کسی بنکر میں جا کے نہیں چھپے، کسی غار میں جا کے نہیں چھپے، روس جا کے پناہ نہیں لی، بلکہ وہیں قائم و دائم رہے۔ وہ جس جگہ پہ رہائش پذیر تھی اس کی تصاویر بھی ایرانین میڈیا نے جاری کی۔ بہت سادہ سا گھر ہے، ہلکا سا کارپیٹ ہے، چھوٹی موٹی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، انٹرنیٹ پہ جائیں گے آپ کو مل جائے گا۔ لیکن جس حملہ کا مان اور غرور امریکہ اور اسرائیل لے رہے ہیں، اس حملے میں یہ چھوٹی سی ننھی سی پری جو ہے زہرا محمد یہ بھی شہید ہوئی ہے۔ یہ جو بچی ہے بہت ہی خوبصورت، 14 ماہ اس کا عمر ہے، اور یہ گرینڈ ڈاٹر ہے آیت اللہ صاحب کی، یہ بھی اس میں شہید ہوئی ہے۔ جو سکول تھا مناب والا، ایرانین جو شہر جہاں پہ شجرہ طیبہ گرلز ہائی سکول، اس کے اوپر یہ لبرلز بات نہیں کریں گے، یہ بات کریں گے کہ یو اے میں کتنے لوگ زخمی ہوئے، ٹورسٹ کتنے متاثر ہوئے۔ تو وہ جو سکول ہے جہاں پہ یہ قیامت گری، وہاں پہ 148 بچیاں اور عام لوگ شہید ہو چکے ہیں، 95 زخمی ہیں۔ یہ بھی تفصیل آپ سن لیں۔ اب جو بات میں اسرائیل کے حوالے سے بھی سن لیں، یروشلم کے قریب ایرانی میزائل گرے ہیں۔ فاکس نیوز نے اس کی تصدیق کی۔ ویسے صحافی میرا کام یہ ہے کہ ان میڈیا چینلز کا حوالہ دوں جو غیر ملکی ہیں اور بالخصوص اسرائیل امریکہ کے حامی ہیں۔ تو فاکس نے تصدیق کی، اس میں 8 اسرائیلی مارے گئے ہیں۔ ایک ان کا علاقہ ہے بیت شمس کا، وہاں پہ ایرانی بیلسٹک میزائل گرے ہیں، 9 افراد اس میں مارے گئے ہیں اور 27 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ جو ایران نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ابراہیم لنکن جو جنگی بحری بیڑا ہے اس کے اوپر 4 بیلسٹک میزائل مارے ہیں، اس دعوے کی تردید کر رہا ہے امریکہ۔ یاد رہے کہ وہ بحری بیڑا جس پہ F-35 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے جہاز موجود ہیں، دفاعی نظام بھی جدید موجود ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہاں تک ایران کا پہنچنا مشکل ہے۔ ایک خبر میں نے دیکھی ہے RTE اردو کے اوپر، جو کہ ترکی کا چینل ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ابھی جب میں رات میں آپ سے مخاطب ہوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رات بڑی بھاری ہونے والی ہے، اس رات میں بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ ہو جانی ہیں کہ چابہار جو بندرگاہ ایران کی، اصل میں امریکہ اور اسرائیل کوشش کریں کہ ایران کی جو نیوی اور نیول ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ ان کو نشانہ بنایا جائے۔ تو وہاں پہ چابہار پاکستان کے قریب اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے رات کے وقت، جو ابھی میں آپ سے مخاطب ہوں، اس کی تصدیق بھی آ جائے گی۔ آبنۂ ہرمز کی بندش سے 10% تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور اس کا ماننا ہے رائٹرز کا کہ یہ قیمتیں 100% تک بڑھ سکتی ہیں۔ پاکستان نے بھی 8 روپے اضافہ کیا، اور پاکستان ابھی کہہ رہا ہے کہ 28 دن کا تیل ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سعودی عرب میں ریاض انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور پرنس سلطان ایئر بیس ہے، جہاں پہ سعودی عرب میں جو امریکی بیسز ہیں وہاں پہ حملے کیے ہیں ایران نے۔ تو وہاں پہ تو جو دفاعی نظام تھا اس نے اس کو ناکام بنایا ہے۔ پرنس سلطان جو ایئر بیس ہے وہاں پہ امریکی فوجیوں کی اطلاعات ہے وہ موجود ہیں۔
یو اے ای میں جو حملے ہوئے ہیں اس میں 3 ہلاک اور 58 زخمی میں نے آپ کو بتایا. یہاں پہ 165 میزائل داغے ایران نے, 152 جو ہیں وہ ناکام ہوئے, 541 ڈرونز وہاں پہ بھیجے یو اے ای میں, 541 صرف ایک ملک میں, 506 وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے تباہ کیے, لیکن 35 ضرور گرے ہیں. برج العرب سے لے کے دبئی ایئرپورٹ سے لے کے دیگر معاملات کی فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں. ہوا یہ ہے کہ ایران نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے. علی لاریجانی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی اہم ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, یہ ان کے قومی سلامتی کونسل کے سربراہ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں ان کو ہم ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کے ملک میں فوجی اڈے قائم ہیں, وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, امریکہ کے اڈے ہیں, ہم ان اڈوں کو نشانہ بنائیں گے. آپ کی سرزمین نہیں بلکہ عملاً یہ امریکی سرزمین اب شمار ہوگی, کیونکہ آپ نے وہاں پہ ان کو جگہ دی ہے, وہاں بیٹھ کے وہ ہم پہ حملے کرتے ہیں, تو اب یہ ان کی سرزمین تصور ہوگی جو ہم پہ حملے کرتے ہیں, اس لیے ہم یہاں پہ حملے کریں گے. یہ بھرپور حملے رات بھر جاری رہیں گے, جس کا مجھے خدشہ بھی ہے. مہران شہر ہے ایران کا, یہ عراق کے قریب پڑتا ہے. یہاں انہوں نے ریسنٹلی بھی کچھ گھنٹے پہلے حملے کیے ہیں. 40 جو ایرانی فورسز کے بارڈر سیکیورٹی گارڈ کے فوجی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ان کا ہیڈ کوارٹر تھا, اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اسرائیل نے دعویٰ کیا امریکہ نے کہ B-2 بامبر جو ہیں انہوں نے کوئی 2000 پاؤنڈ والے درجنوں جو میزائل ہیں وہ ایران میں ان جگہوں پہ گرائے ہیں جہاں پہ ان کی میزائل تنصیبات یا میزائل کے ذخیرے ہیں. ایران اس کی تصدیق ابھی تک نہیں کر رہا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک ریکیپ دیتا جاؤں کہ ہوا کیا ہے وہاں پہ. آگے اگر ہم آئیں تو ٹرمپ نے جو بات کی, اب اس کا مدعا اٹھا لیتے ہیں. ٹرمپ نے یہ بات کی ہے, یہ جو اس کا مار اے لاگو نامی محل ہے جہاں پہ پچھلے دنوں ایک بندہ پکڑا گیا جو اندر داخل ہو رہا تھا ٹرمپ کے اوپر حملہ کرنے کے چکر میں. یاد ہوگا آپ کو, ہفتہ پہلے میں نے سٹوری کی تھی. یہ فلوریڈا میں بیچ پام کے علاقے میں اس کا یہ فارم ہاؤس ہے, 1985 میں اس نے خریدا تھا. تو وہاں یہ موجود ہے ان دنوں, اور صبح 9:30 بجے یعنی پاکستانی وقت ہوگا کوئی 9:30 شام کا یا 10 کا, اس نے وہاں پہ میڈیا سے بات کی. اس نے کہا نئی لیڈرشپ جو ہے ایران کی وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے, اور ہم اس سلسلے میں منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں, اور وہ بھی پلاننگ کر رہے ہیں, مجھ سے مل بیٹھ کے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ ہم نے جو حملے کیے یہ تاریخی ہیں, 48 ایرانین جو ٹاپ کے ہیں ان کو ہم نے مارا ہے. اس نے یہ دعویٰ کیا ہے. احمدی نژاد صاحب جو سابق صدر ہیں, بھلے آدمی ہیں, ان کا آپ نے ذکر سنا ہوگا کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. آپ نے جگہ جگہ یہ خبریں دیکھی ہوں گی. میں نے اس کو تصدیق کرنے کی کوشش کی کچھ ایرانین صحافیوں سے, ایرانین نیوز آؤٹ لیٹ سے, تو معلوم ہوا ہے کہ احمدی نژاد صاحب خوش بخت رہے, وہ زندہ و سلامت ہیں, وہ ان حملوں میں بچ گئے ہیں. یہ خبر احمدی نژاد صاحب والی غلط ثابت ہوئی. ٹرمپ اب دعویٰ کر رہا ہے کہ جو ہم نے کارروائیاں کی اس کے بعد نئی قیادت آ گئی ہے تو وہ ہم سے بات چیت کرنا چاہ رہی ہے. اس دعوے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو نئی لیڈرشپ ایران سے ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہوں. ایرانین حکام بھی کہہ رہے ہیں کہ فی الحال ہم تیار نہیں ہیں, وی ول گو آل آؤٹ. یہی وجہ ہے کہ جو بیان دیا ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے, انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور اس میں کہا کہ جوابی حملے شدت سے جاری رہیں گے. ہمارے سپریم لیڈر کا جو نظریہ تھا وہ جاری و ساری رہے گا. مجھے یاد آ گیا کہ یو اے کے حوالے سے 2 باتیں مجھے بھول نہ جائیں کہ یو اے میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں بدھ تک. یو اے میں جو بزنس ادارے ہیں انہوں نے حکومت سے ریکویسٹ کیا کہ ورک فرام ہوم کی پالیسی ہمیں دے دیں. متاثر وہاں پہ ظاہری بات ہے عام جو مزدور ہے وہ زیادہ ہوگا. رہ گئی بات پاکستان میں جو کراچی اسلام آباد میں مظاہرے کر رہے ہیں, اس میں 9 افراد کے کراچی میں شہید ہونے کی اطلاع ہے, اسکردو میں بھی اطلاع ہے. اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی کہ گن فائر کس نے کھولا, لیکن اس میں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کا پیغام سنا ہے میں نے, اور علامہ ساجد نقوی صاحب کا پیغام سنا ہے. یہ دونوں اپیل کر رہے ہیں کہ غم ہے, غصہ بھی ہے, رد عمل بھی ہے, لیکن یہ ہمارا ملک ہے, پرامن رہیں, جلاؤ گھراؤ کی کوشش نہ کریں, یہی دشمن چاہتا ہے. اور بات ان کی بڑی ویلڈ ہے اس سلسلے میں جو وہ بات کر رہے ہیں. ترک صدر نے کیا ہے محمد بن سلمان صاحب کو فون, MBS صاحب کو, اس سے پہلے کہ میں کنکلوڈ کروں, اور کہا ہے کہ اگر ہم نے فوری مداخلت نہ کی تو یہ تصادم بڑھ جائے گا اور خطے میں پھیل جائے گا. ایک ہفتے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جو میری ناقص معلومات یا صحافیانہ حص ہے, کہ یہ جنگ جو ہے یہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے گی. ہم آپ سے عرض کر رہے تھے, اب آپ دیکھ لیں پورا خطہ لپیٹ میں آیا یا نہیں آیا. یو اے پر حملے علیحدہ سے, کویت میں, جارڈن میں اور دیگر جگہوں پہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. خدشہ یہ ہے کہ کوئی ریٹیلیٹ نہ کرے, کیونکہ کچھ اداروں کی خبریں یہ تھیں نیوز آؤٹ لیٹس کی کہ اہم ترین جو مشرق وسطیٰ کا ملک ہے وہ اب اگر ایران نے حملہ کیا تو وہ بھی اپنی فوجوں کو اس نے تیار رکھنے کا حکم دیا ہے. ایران اس وقت زخمی ہے, ایران اس وقت بلیڈ کر رہا ہے, ایران کی قیادت محروم ہوئی ہے.
وہ رد عمل دے رہے ہیں اور بھرپور دے رہے ہیں. آج کی رات انہوں نے بیلسٹک میزائل سے لے کے ہائپر سونک میزائل جو کچھ ان کے پاس ہے یہ انہوں نے ضرور چلانے ہیں. آج کی رات آپ اسٹے ٹیون رہیے گا. لیکن ایک الجزیرہ پہ ایک امریکی تبصرہ نگار کو میں نے سنا، وہ کہتا ہے کہ اگر ٹرمپ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایران میں وینزویلا کی طرح بڑے آرام سے رجیم چینج کرا لے گا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. وہاں وینزویلا میں ایک کمزور حکومت تھی، وہ ختم ہو گئی. ایران میں سپریم لیڈر کے علاوہ پاسداران انقلاب ہیں، فوج ہے، سخت گیر علماء ہیں، ایک نظریہ ہے، علی لاریجانی کی قیادت ہے اور وہ متحد ہیں. یہی وجہ ہے کہ تہران کے اسکوائر میں جب آج لوگ غم میں نکلے، غصے میں نکلے، تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے. یہ حملے اس قوم کو متحد کر دے گی جو چند ہفتے پہلے احتجاج کر رہی تھی. اور یہ 9-10 کروڑ آبادی والا ملک ہے، یہ وینزویلا، لیبیا یا مراکش نہیں ہے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی صبح کے ویلاگ میں. اللہ حافظ.